अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है, रमजान इश्क है। खुश आमदेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इश्क रमज़ान की इस रूह परवर नशरियात के साथ। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम की महफिल सजती है। हम सीखते हैं, समझते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, किसी एक ख़ास मौजू पे गुफ्तगू करते हैं और सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगा। चूँकि आज 10 रमज़ान मुबारक है, यानी 10वें रोज़े की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अशराए रहमत अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है और आज जो यौम है, जो आज के दिन की निस्बत है, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। तो यही हमारा आज आलिम टाइम का मौजू है। 5 मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ हज़रत अल्लामा कौकब नूरानी साहब, इनके साथ मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब, मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवीद नियाज़ी साहब और मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में कुरान पाक में क्या अहकामात आए हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्महातुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, जिन्हें मुमिनीन की माओं का लक़ब कुरान ने अता फरमाया है। और ख़ास तौर पर चूँकि आज बीबी खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का यौम है, तो आप रदियल्लाहु अन्हो तबक़ाए ख़वातीन में, बल्कि यूँ कहा जाए अरब क़बाइल में, बल्कि क़ुरैश में वो पहली ख़ातून हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की हक़ानियत को वाज़े फ़रमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़द निकाह में आईं। आप रदियल्लाहु अन्हा की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दूसरी किसी ख़ातून से निकाह न फरमाया और आप रदियल्लाहु अन्हा क़बूल इस्लाम से पहले भी अरब क़बाइल में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं और जानी जाती थीं। ज़हानत के एतबार से, फ़तानत के एतबार से, हिकमत अमली के एतबार से और बिलखुसूस तिजारत के हवाले से आप एक नुमाया नाम रखती थीं। सही। दीगर अज़वाज मुतहरात रदियल्लाहु अन्हुन्ना, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत की वजह से तो हर एक को शर्फ मिलता है। सही। और सबसे बड़ा शर्फ यही है कि उनका ज़िक्र कुरान में आ गया। लेकिन बीबी खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का शर्फ ये है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आप रदियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र खैर फरमाया करते थे। और ऐसा भी हुआ कि एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बकरी ज़बह फरमाई और आप रदियल्लाहु अन्हा यानी बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो सहेलियां थीं उन्हें बतौर तोहफ़ा भिजवाई। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम ये है कि जिब्रील हाजिर होते थे और अर्ज़ करते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी ये ज़ौजा मोहतरमा को अल्लाह तबारक व तआला सलाम इरशाद फरमाता है, मैं जिब्रील सलाम करता हूँ और अल्लाह ने इनका ताआम और इनका पीना आपके साथ लिख दिया है। क्या बात। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल था, जिस साल हुआ, वफ़ात अबू तालिब के 35 रोज़ बाद और फिर आपका भी विसाल हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे आमुल हुज़्न करार दिया। और पहली बार जो आप जानते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयात का नुज़ूल हुआ, तो जो तसल्ली के अल्फाज थे वो अल्लाह ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बान से अदा करवाए। तो ये एक आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का कमाल कह लीजिए या आपका शर्फ कह लीजिए कि जिसमें आप हमें यकता नज़र आती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके साथ बहुत गहरा प्यार और मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था। डॉक्टर फजल साहब, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना माल बहुत खर्च किया सरकार के लिए, दीन इस्लाम के लिए, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। और मेरा ख्याल है कि जो इस्लाम पर
یا مسلمانوں پر اعتراض آتا ہے کہ خواتین کو آپ یعنی مسلمان علماء اسکالرز جو ہے وہ بزنس نہیں کرنے دیتے، کام نہیں کرنے دیتے، تجارت نہیں کرنے دیتے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کرنا وہ اور پھر مال کو دین اسلام کے لیے خرچ کرنا، ان دو چیزوں پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ موجود میں اسلامی معاشیات کا ایک اصول رائج ہو رہا ہے۔ اسلامی بینکنگ کا ایک نظریہ مغربی نظریہ بینکنگ پر حاوی انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہی مضاربت ہے اور شرکت ہے، اور یہ اصول مضاربت اور شرکت ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں عملاً یہ اصول رائج نظر آتا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ صاحب مال تھیں اور اپنے مال لے کر تجارت کے لیے خود نہیں جا سکتی تھیں، لہذا کسی نہ کسی کا انتخاب کر کے مال ان کو دے دیا کرتی تھیں، اخراجات نکال کر جو نفع ہوتا تھا اس کا ایک حصہ باہمی معاہدے کے تحت تقسیم ہوتا تھا۔ اچھا، چنانچہ آپ دیکھیے غلام مائسرہ کو ساتھ کر دیا، آخری دفعہ جو نکاح سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ انتخاب تجارت کے مال کے حوالے سے پڑی، اور آپ نے آپ کو تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر روانہ ہو گئے، تشریف لے گئے، اور اس ایمانداری سے یہ تجارت میں اتنا نفع ہوا، اور غلام مائسرہ نے جو کچھ دیکھا، نستورہ راہب نے جب سے پوچھا اس درخت کے نیچے لیٹا ہوا یہ کون ہے، تو آپ دیکھیے اس طرح مال میں خیر و برکت بھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس فیصلے سے آج اسلامی بینکنگ کا اصول عملاً رائج ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقد ہوا، عقد کے بعد اسلام کی ترویج و تبلیغ و ترقی کے لیے مال کی ضرورت تھی، اور آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا سارا خزانہ سرکار کے قدموں میں پیش کر دیا، آپ کی خدمت میں نظر کر دیے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جب وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب نے انکار کیا، اور اس وقت انہوں نے مجھے سہارا دیا جب مجھے مال کی ضرورت، اسلام کو اس کی ضرورت تھی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال، اور وہ دیکھیے اتنی بڑی مالدار خاتون شعبہ ابی طالب میں جب محصور ہو گئے، سارے ناز و نعمت کو چھوڑ کر خدمت اقدس میں خدمت کرنے کے لیے مصروف ہو گئی، اور دیکھیے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں آپ خود بھی آپ کی خدمت کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ تو آپ کا مال نہ ہوتا، اس وقت آپ کی زندگی میں اسلام کی ترقی و ترویج و تنفیذ کے لیے جس مال کی ضرورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار و قربانی اور یوں سمجھے دل کھول کر اپنا مال راہ خدا میں صرف کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی معاونت فرمائی، اور یہی وجہ ہے آپ پورے عرب میں مالدار خاتون کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ پہلے بھی مالدار تھی، اور یہ مال جب اللہ کی راہ میں لگ گیا تو اس کی تو جنت بھی واجب ہو گئی، ہر لحاظ سے یہ مال فلاح و خیر و صدقات کا ذریعہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ کیسے ہیں آپ شبیر بھائی؟ الحمدللہ، بہن فرمائیے۔ جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کوئی ایک میری بہن کو بیماری ہے برس کے داغ کی، جس کا علاج چل رہا ہے، اور علاج کا یہ ہے کہ وہ ابھی رمضان کے مطابق 6 بجے تک اس ڈاکٹر کے ٹائمنگ آف ہو جاتے ہیں، تو وہاں جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اس بچی کو، تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں وہ انجیکشنز لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں شبیر بھائی ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضوان بات کر رہا ہوں سکر سے۔ جی فرمائیے رضوان بھائی، سوال کیجیے۔ جی سر، یہ جیسے 10,000 روپے کی قسطوں کا کام کرتا ہوں میں، 10,000 کی چیز ہے 20,000 میں دے سکتے ہیں یہ قسطوں پہ؟ قسطوں پہ، ٹھیک ہے۔ جی جی علامہ صاحب۔ جی پہلے تو ام المومنین اسلام کی خاتون اول، ٹھیک ہے،
سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، کوئی عورت تمہاری طرح نہیں. یہ نبی کی نسبت سے پتہ چلا جب نبی کی بیویاں اس مقام پر اس نسبت کو پا کر ہو گئیں کہ کوئی اور ان جیسی نہیں، تو نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے سمجھا اس بات کو؟ دوسری بات یہ کہ وفا ہو، حیا ہو، خدمت ہو، ایثار ہو، تقوی ہو. جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بن جاتی. سبحان اللہ. وہ جنت کی سردار خواتین میں سے ایک ہیں، 4 ہیں ان میں سے یہ ایک ہیں. اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرماتا ہے، اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے ان کے لیے زمرد کا محل تعمیر کیا ہے جنت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عمر رسیدہ خاتون آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسکرا کر باتیں کرتے رہے. اچھا پھر کیا ہوا، اس کا کیا ہوا؟ جس طرح کوئی پرانی یادیں تازہ کی جاتی ہیں. جب وہ چلی گئیں تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ کون تھی؟ آپ بہت مسکرا کے باتیں کر رہے تھے. فرمایا یہ ختیجہ کی سہیلی تھی. پرانی باتیں ان سے میں، جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں نا شیئر کرنا، تو وہ کر رہا تھا. تو ان کے منہ سے نکلا کیا آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ عائشہ ختیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی مجھے ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو یہ اس بات کی علامت 25 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، 6 اولادیں ان سے ہوئیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حیات جب تک رہی کوئی اور نکاح نہیں کیا. اچھا عمر میں 15 برس ان کی گنتی کے زیادہ تھے. اب یہ بھی ایک قوم کو پیغام مل گیا، کہتے ہیں نا چھوٹی ڈھونڈیں تو اگر کوئی بڑی بھی ہو تو یہ بھی ایک مثال قائم ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سن لیا ان کے مال کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ وہ پہلے عقیدت مند بنی تھی، پہلے ان کا رشتہ عقیدت قائم ہوا تھا، پھر رشتہ نکاح قائم ہوا. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوئی تھی جان و مال کے ساتھ. کیا بات. اور انہوں نے وہ مقام پایا کہ انہیں امہات المومنین میں ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہے. اور پھر ان کی تربیت پانے والی مادر زہرا ہیں وہ. اندازہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت. اور یہ 10 رمضان ان کا یوم وصال، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے اس امت کی خواتین کو ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی اسحاق مدنی صاحب، یہ جو سوال آیا تھا روزے میں انجیکشن کا، عموماً آتا ہے، اس کا ذرا جواب دے دیجئے، اور اس کے بعد قسطوں والا، دونوں اگر مختصر دونوں کے جواب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. روزے میں انجیکشن کے حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے، اور بعض فقہا اس جانب گئے ہیں کہ چاہے وہ دوا کی صورت میں ہو چاہے غذا کی صورت میں ہو، جسم کے اندر جب بھی وہ داخل ہوگا انجیکشن، چاہے وہ نس کا لگایا جائے چاہے وہ گوشت کے اندر لگایا جائے، مسام کے ذریعے جو بھی چیز جسم میں جائے گی کہ وہ دوا یا غذا کا کام کرے، یعنی اصلاح کا کام کرے یا بدن کو تقویت دے، تو لہذا اس صورت میں روزے کے فاسد ہونے کا وہ حکم دیتے ہیں. لیکن اس صورت میں مفسد صوم کے بعد فقط اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بعض فقہاء کرام اس جانب بھی گئے کہ منافذ بدن، یعنی جسم کے وہ سوراخ کے جن سے عادتاً دوا یا غذا داخل کی جاتی ہے، ان کے علاوہ اگر کسی اور مقام سے اصلاح بدن کے لیے یا تقویت کے لیے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جائے دوا یا غذا کی صورت میں، تو لہذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہم فتویٰ اس حوالے سے جو ہماری تحقیق ہے، جو ہم نے پڑھا سمجھا بیان کرتے ہیں فی زمانہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے شوگر کے مرض کے باوجود روزے کو مکمل کیا،
اب آخری 2 4 5 منٹ یا 10 منٹ قبل اس کو انسولین لینا ہے، تو لہذا اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ روزے کو مکمل کر سکتا ہے، تو لہذا اس کو اجازت دی جائے گی کہ آخری وقت میں انسولین لے اور روزے کو مکمل کرے، اور اس کا روزہ پھر فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی ایسا شخص کہ جو کسی مرض کی وجہ سے انجیکشن لگوا کر روزے کو مکمل کر سکتا ہو، تو لہذا ہماری رائے اس حوالے سے یہ ہے فقہاء کرام کی آراء کی روشنی میں کہ ہم مطلقاً انجیکشن سے روزے کے ٹوٹنے کا فتویٰ صادر نہیں کرتے، لہذا کوئی شخص اگر کسی بھی مفتی صاحب پر اعتماد کرتے ہیں اور اگر وہ روزے کے ٹوٹنے کا حکم لینا چاہتے ہیں تو ان مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کریں، اور اگر دوسرے مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں تو بہرحال فقہاء کی اس حوالے سے آراء مختلف ہیں، جن مفتی صاحب کو وہ فالو کرتے ہیں ان کے فتوے پر مکمل طور پر وہ عمل کریں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قسطوں کے سامان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نقد لے رہے ہیں تو 40 کا مل رہا ہے، اور ادھار پہ جاتے ہیں تو 50 کا مل رہا ہے، اور پھر انسٹالمنٹ اس کی تقسیم کر دی جائے، بھی اتنا ایڈوانس ہوگا، ہر مہینے اتنی قسط دی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قسطیں بھی طے ہو جائیں، اور تاخیر کی صورت میں پلنٹی جو لگائی جاتی ہے، اضافی رقم لی جاتی ہے، وہ بھی نہ ہو، اور تیسرے کی چیز ملکیت میں آ جائے۔ چوتھی بات یہ ہے اس میں کہ جب یہ تمام شرائط وغیرہ طے ہو جائیں تو پھر جو ملکیت کا تبادلہ ہے وہ بھی پھر جو ہے وہ بائع اور مشتری کے درمیان طے ہو جائے معاملہ، تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے جواز کا حکم دیا گیا ہے کہ قسطوں پہ سامان کی خرید و فروخت جو شرائط ہم نے ذکر کی ہیں ان شرائط کی روشنی میں پھر کی جا سکتی ہے۔ علامہ کوکب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے دونوں مسائل؟ جی، انجیکشن کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہہ دیا کہ وہ اگر کسی مفتی پر اعتماد کرتے ہیں، ہماری نظر میں ہم بہت احتیاط کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اچھا، یا یہ کہ وہ حالت غیر ہو سکتی ہے اس کی، تو صرف وہ انجیکشن جو اس کی زندگی کو، جس کو لائف سیونگ کہتے ہیں، اس تک تو ہم لوگ بکراہت اجازت دیتے ہیں۔ طاقت کے انجیکشن یا انسولین کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس بیماری کا ذکر کیا وہ جلد سے متعلق ہے، کوئی ایسی جس سے موت واقع ہو جائے یا اس کی حالت غیر ہو جائے، کیونکہ اگر تقویت لینی ہے تو پھر وہ تو بات وہی آ گئی نا۔ تو کوئی یعنی وٹامن کا انجیکشن یا دوسرے نہیں، حالت غیر ہونے یا موت واقع ہونے کا ڈر، تو لائف سیونگ ڈرگز پہ جو ہے کہ اگر نہیں لی تو اس کی حالت غیر ہو جائے گی، وہ تو بکراہت اجازت ہے۔ باقی اگر یہ جس طرح ان کا جملہ کہ اگر کسی مفتی پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم اس میں دخل نہیں دیتے۔ ڈاکٹر فضل صاحب آخری 1 منٹ میں سیدہ کے زندگی میں یا ان کی حیات پر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرم و حیا کی پیکر، مجسم نمونہ اخلاق، خواتین کے لیے اسوہ کامل رکھنے والی، تمام جنت کی خواتین کی سردار، دنیا کی تمام خواتین کی سردار، جنت میں ان کے لیے محل کی تعمیر کی خوشخبری اور نوید، اور سب سے بڑی بات یہ وہی ان کے گھر میں اتر رہی ہے اور ان کے بستر میں اتر رہی ہے، اور اتنے عرصے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں، اور وہ سب کچھ نور انوار تجلیات و انوار رسالت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہی ہیں۔ کیا یہ اعزاز اس دنیا میں کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو میری ماں کو حاصل ہے، کوئی ہے میری ماں کا مقابلہ کر کے دکھائے؟ وہ 4 خواتین جن کا سرکار نے ذکر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا، ان میں آسیہ اپنے دور کی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عہد رسالت سے لے کے قیامت تک تمام دنیا کی خواتین کے لیے سردار، جنت کی خواتین کے لیے سردار، ان کی بیٹی بھی سردار، خود بھی سردار، اور فاطمہ الزہرا کی ماں ہوں، علی کی ساس ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ساس ہوں۔ اب آپ دیکھیے اتنا بڑا رتبہ اور شان دنیا میں کسی اور خاتون کا تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں ایک بات یہ بتاؤں کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے جس طرح وہ بیوہ ہو کر سرکار کو اپنایا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا ہے، جیسے حضرت نے ایک نکتہ دیا تھا ہمارے معاشرے کے لیے، اپنے شریک حیات کے انتخاب کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے،
बिल्कुल उम्र की भी कैद नहीं है और बेवा होना भी कोई जुर्म नहीं है और बेवा ना हो तो मुतल्लका होना भी कोई जुर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया आप पांचों उलमाए कराम का। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। वरफान अल्लाह का जिक्र, उलमाए कराम भी होंगे, सना ख्वां भी होंगे, अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब भी होंगे, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है, रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम